हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसी फिलहाल कच्चे कनेडा वाले जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, हाउ आई गेट 8 पॉइंट इन माय आइल्स स्कोर। इफ यू वांट आई गिव यू इन्फॉर्मेशन, यू फर्स्टली सब्सक्राइब माय चैनल एंड विजिट माय चैनल। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर कमेंट करें। तो मैं आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने टाइटल तो देख ही लिया है कि मैंने अपने आइल्स में 8 बैंड कैसे लिए थे। तो मैंने आज सोचा कि यार मुझे बहुत से लोग पहले से कह रहे थे कि तलहा भाई आप तो बताइए कि आपने कैसे अपने आइल्स में 8 बैंड लिए थे। तो मैंने कहा चले आज इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इस वर्ल्ड में 2 तरह के लोग होते हैं, जिनको बेसिक नहीं आती और जिनको इंग्लिश आती है। उनको रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा और आपको बिल्कुल सिंपली बताऊंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पे ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आइल्स में अच्छे बैंड भी लेंगे, आप अच्छे स्कोर को अचीव भी करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने अपने आइल्स को बेहतर बनाने के लिए तैयारी करनी है। तो आपको बस एक बेसिकली रूटीन बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे 12 डेज की रूटीन क्या रही थी, मैंने कैसे 12 डेज में अपने आइल्स को बेहतर बनाया था। तो मैं आपको अभी ये बताऊंगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले लोगों को आइल्स जैसा कि इंग्लिश की बेसिक का नहीं पता होता। वो कैसे तैयारी करेंगे? वो पहले ही बड़े बड़े सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं, वो यहाँ से गलती करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा। मैं आपके लिए ये इजी व्लॉग बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसलिए कि देखिए, अगर आपको बेसिक का नहीं पता तो सिंपली आप, जो मुझे जहाँ से पता चला था, आप इंग्लिश जो अखबार होती है ना, इंग्लिश न्यूज़ है, उसको आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप उनमें से जो हेडलाइन होती हैं, जो सुर्खियाँ जिसे कहते हैं उर्दू में, या हिंदी में कहते हैं कि उनकी मेन हेडलाइन होती है ना, जो जहाँ पे मेन खबरें। तो वहाँ पे आप देखें कि जो बड़े उन्होंने बारीक से लिखे होते हैं ना, बड़ी सी हेडलाइन दी होती है। उसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि जिनमें बहुत से उन्होंने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए होते हैं, मुश्किल वर्ड, जो कि टफ वर्ड उसमें यूज़ किए होते हैं। तो आप उसको ट्रांसलेट करें उर्दू में और देखें कि इसका क्या मीनिंग होता है, और आप अपनी डेली रूटीन में उसको यूज़ करना शुरू करें। और रही दूसरी बात, जैसे ही आप इस तरह करेंगे तो आपकी इस तरह न्यूज़पेपर को, जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे और उसमें से वर्ड लेना शुरू करेंगे, आपकी इंग्लिश कुदरती ऑटोमेटिकली आपकी वो जो है वो बढ़ती जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन में फ़र्क आता जाएगा और बेहतर होती जाएगी। आप उसमें जब वर्ड्स को अपनी डेली रूटीन में आप यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत एक इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको देखेंगे कि आप उसमें बहुत फ़र्क आएगा। और दूसरी बात, अगर आप स्पीकिंग में अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि रोज़ाना आप अपनी इंग्लिश सिंपल वर्ड जो है ना, सिंपल वर्ड, जैसा कि मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, या मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना खाना है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं कहीं पे जा रहा हूँ, यानी कि जो मुझे आज दोस्त से मिलना है, या मेरा दोस्त घर आ रहा है। तो कोशिश करें इस तरह के सेंटेंस को घर में इंग्लिश में बोलना शुरू करें। तो आपको नॉर्मली यही वर्ड आपको आगे यूज़ करने हैं, और आप डिक्शनरी वगैरह में वर्ड को तलाश करेंगे कैसे कौन से जो डेली रूटीन में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, तो इनकी इंग्लिश क्या है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, अगर आप लिसनिंग में बेहतरी लाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इंग्लिश मूवीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं कि, या वो ड्रामा जिसके नीचे इंग्लिश आती हो, आप उर्दू को सुने और इंग्लिश की तरफ देखें।
اور انگلش جیسے ہی وہ کوئی سینٹینس بولتا ہے، کوئی جملہ کہتا ہے، کوئی بھی ایکٹر، کوئی بھی ایکٹریس، آپ وہ جملہ کہتی ہیں تو نیچے انگلش آتی ہوگی، تو آپ اس کو فوراً پک کریں، دیکھیں کہ اس نے کیا کہا اور نیچے کیا آیا. اور اسی طرح آپ انگلش مووی دیکھیں، اور انگلش مووی میں سے وہ جیسے ہی انگلش بولتے ہیں تو آپ نیچے اردو ٹرانسلیشن والی وہ دیکھ لیں، جس کے نیچے اردو ٹرانسلیشن آ رہی ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اگر ایسا نہیں تو آپ کوشش کریں اس کو فیل کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ ویو کو دیکھ رہے ہیں ماحول کے حساب سے، وہ جو کام کر رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ وہ یار اچھا یہ اس نے جگ اٹھایا تو اس نے ابھی یہ گلاس بھرا ہے پانی کا، تو اس نے ابھی کوئی لفظ بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی پانی کسی کو دینا ہے، یہ خود پینا ہے. آپ کو وہ ایک آپ کے سامنے اگر ویو ہوگا نا، آپ کے سامنے ایک وہ سین چل رہا ہوگا، تو آپ کو پھر اچھے سے اس کی سمجھ آئے گی. تو اس طرح آپ کی لسننگ اور اسپیکنگ بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی. تو آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، تو آپ میری ویڈیو پہ کمنٹ کریں بائی نیم. میں آپ کو ریلی آپ کو آپ کے نیم کے ساتھ آپ کو اپنی 12 ڈیز کی جو روٹین ہے وہ بتاؤں گا کہ میں کیسے کرتا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ویڈیو میں سب کچھ نہیں بتا سکتا. تو اگر کسی کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. میرے انسٹاگرام پر آپ مجھے فالو کریں اور وہاں پہ کمنٹس کریں، میں آپ کو میسیج کریں، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. اور دوسری بات، ان لوگوں پہ چلتے ہیں جنہیں انگلش آتی ہے لیکن ان کے سکور نہیں آتے. وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ اچھے سے ریپریزنٹ نہیں کر سکتے. وہ کس طرح؟ دیکھیں، جس طرح آپ مجھے انگلش آئی اور میں نے اپنا ایکسنٹ کو بدل لیا، ایکسنٹ کو چینج کر لیا اور انگریز بننے کی کوشش کی، بھائی پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے. انگریز بننے کے چکر میں آپ اپنی پنجابی کا بھی بیڑا گرک کر دیں گے. بات تو صحیح ہے. اردو کا بھی بیڑا گرک کر دیں گے، یعنی کہ جو آپ کو انگلش آتی ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیں گے. تو آپ کو سب سے بہتر یہ بات دیکھنی ہوگی، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا، اگر آپ کو انگلش آتی ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ایکسنٹ میں بہتری لانی ہوگی. جیسا کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ انگریز بننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کا کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہے وہ آپ کی نارمل وائس کے ساتھ، پی ٹی ای میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے انگلش آتی تھی لیکن میں اسکور نہیں بنا. اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کو ریپریزنٹ بیچاروں کو نہیں کرتا آتا، اور وہ انگریز جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑے سی اپنے بہتری لاؤ، وہ اچھا اسکور لے لیتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اپنے لہجے میں بات کرتے ہیں. آپ کو کمپیوٹر کو آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی. اس لیے دیکھیں، جو بھی آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے تو آپ کو پہلے دیکھے گا کہ اس کا ایکسنٹ کیا ہے. وہ نارملی آپ سے گفتگو کرے گا، اور جیسے ہی آپ انگلش شروع کریں گے تو آپ وہ دیکھے گا کہ یہ اس کے مطابق اس کا ایکسنٹ لگ نہیں رہا. جیسا کہ میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب میں پاکستان سے آیا تھا تو میں نے تھوڑی سی انگلش بولنا شروع کی. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ان کے ایکسنٹ میں بات کروں. تو پہلے تو میں عجیب سا لگتا تھا، لیکن اب میں نے دیکھا کہ جب میں ماحول میں آیا ہوں تو مجھے ان کے ماحول کے ساتھ، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے ان کے ماحول کو اڈاپٹ کر لیا. تو آپ کے ان کے ماحول کو میں نے جیسے ہی اڈاپٹ کیا تو مجھے ان کا ایکسنٹ بھی سمجھ میں آ گیا. پہلے تو مجھے حالانکہ میں نے ایک پیر لیے تھے تو مجھے ان کے ایکسنٹ کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور یہ بڑی تیزی سے بات کرتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا. جیسے وہ پوچھتے ہیں واٹ از یور فل نیم، تو ہم فون بتانا شروع کر دیتے تھے 032078. فل نیم وہ کہتے ایسے ہیں کہ جیسے فون کی آواز دیتے ہیں، لیکن اصل میں کہہ رہے ہیں فل نیم، آپ کا پورا نام کیا ہے. تو اسی طرح آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تیزی نہ دکھائیں اس میں، اور آرام سے اس کو سمجھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور دوسری بات، جیسا کہ یہاں پہ میرے ساتھ ایک لڑکی ہے، کرن اس کا نام ہے. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے انڈیا سے 7 بینڈ لیے. تو میں اس کی طرف دیکھ کے بڑا ہنستا بھی ہوتا ہوں، اس کو میں چھیڑتا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کرن یا تینوں کنے 7 بینڈ دے دیتے 7 بینڈ تو پتہ نہیں کیڑے لے آئی. کیونکہ وہ اپنے ایکسنٹ، اس کا ایکسنٹ ایسا بھی نہیں ہوگا نا. دیکھیں کہ آپ اپنے ایکسنٹ میں بات کریں لیکن آپ نے سچویشن کے حساب سے بات کرنا ہے. جیسا کہ میں نے اس کو ایک سٹور پہ جاب کرتے دیکھا تھا، تو میں اس کے پاس کوئی چیز لینے گیا
تو وہ آگے سے کہہ رہی تھی کہ کسٹمر کو کہہ رہی ہے، اس نے اس سے واش روم کی مانگی، آئی نیڈ واش روم کی، تو اس کو اب کیسے کہہ رہی ہے، نو سر. تو ایسے اس نے کہا جیسے نو سر. تو وہ مائنڈ کر گیا. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے بتایا، میں نے کہا آپ اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، نو سر سوری فار دیٹ، باتھ روم نیڈ ٹو کلین. تو آپ کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں، یعنی کہ اس کو ڈسکرائب کریں. تو بس یہی بات ہے کہ آپ اپنے ایکسنٹ میں بہتری لائیں، اور نارملی آپ اپنی لائف میں جو انگلش کے ورڈز ہیں اس کو یوز کرنا شروع کریں. اور کچھ لوگ ہیں جیسا کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ نے کہیں ابروڈ اسٹڈی کے لیے جانا ہے، یا آپ ابروڈ جا رہے ہیں کسی بھی پرپز کے لیے، تو آپ کو پہلے سے تیاری رکھنی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ابھی، جیسا کہ مثال کے طور پہ مجھے پتہ ہے کہ جی میں نے کینیڈا اسٹڈی کے لیے جانا ہے، تو میں گھر بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آئلس بھی کرنا. اور کہندے ہیں کہ نا پنجابی وچ کہ نیڑے آئی جان تے بینو کڑی دے کان، وہ والا حساب نہ کریں تو بہتر. अच्छा हमको सिखा रिया है. تو آپ کو میں بس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پہلے سے ہی، دیکھیے نا، جس نے جانا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 1 سال کے بعد اپلائی کرنا ہے، یا میں نے 6 منتھ کے بعد یا 2 منتھس کے بعد میں نے اپلائی کرنا ہے. تو آپ پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیں. آپ پہلے سے ہی انگلش نیوز پیپر، انگلش موویز، ڈراماز، آپ اس کو چیک کریں، آپ اس کو، اور جو بھی آئلس کی ویب سائٹس ہیں آپ ادھر سے آپ ٹیکنیک یوز کریں. یہ ایک سکل ہے، یہ کوئی رٹالائزیشن نہیں ہے کہ آپ نے رٹا لگا کے اس کو یاد کر کے آپ نے ٹیسٹ دے دینا اور پاس ہو جانا. نہیں، یہ آپ کو ٹیکنیک کے ساتھ آئے گا. آپ سمپلی جو سنٹینس ہے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ ہم نے کہاں پہ کون سا سنٹینس، پاسٹ کا کیا ہے، فیوچر کا کیا ہے، اور پریزنٹ کا کیا ہے. آپ نے تینوں کو اس کی فارمز کو یاد کر لینا ہے، اور اس طرح آپ نے اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ہے. 2 سے 3 ورڈز آپ جیسے جیسے بولنا شروع کریں گے، اور آپ کا مائنڈ اس کے لیے بڑھتا جائے گا، اور آپ انگلش کو اور آپ کے لیے اچھی ہوتی جائے گی، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ بولنا شروع کر دیں گے. اس طرح آپ اچھا اسکور لے سکتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں وہ میں نے دیکھا کہ اس میں سیریس نہیں ہوتے. کچھ تو ایم ہی ہوتے ہیں نا. او یار، میرے کچھ دوست وہ کہتے او یار میرا ماما جا رہا سی تے وہ مینوں کہہ رہا یار تو بھی نال آ جا. او یار، یہ کوئی آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں. جو تو نالج رکھتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم جب ویزا اپلائی کرتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے تو ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں ہم نے خالہ جی کے گھر جانا ہے، تو یہ جگوان نے جانا ہے وہاں پہ کہ ہم نے بس اپلائی کرنا ہے، پیسے لگانے اور ہمیں ویزا مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ اس میں سیریس طریقے سے کام کریں گے یا سیریس پن اپنائیں گے تو پھر آپ کو اس میں کوئی فائدہ ہوگا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے ویزے کی آفر ہو رہی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کینیڈا امریکہ کی ویزے کی آفر ہو رہی تھی لیکن میں گیا نہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ ایسا کوئی نہیں ہوتا، ایسا کہیں نہیں دیکھا، اور کبھی ہوتا بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کو خود آفر کریں، اور اگر آفر کریں اور آپ نہ جائیں، یہ تو ناممکن ہے. تو بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہیں، اپنی زندگی میں ان کو جگہ نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کریں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پہلے سے ریڈی رہیں اور پہلے سے تیاری شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میک دا پرفیکٹ مین، کہ یعنی کہ جو پریکٹس ہے وہ انسان کو ایک پرفیکٹ بناتی ہے. تو آپ پریکٹس پہلے سے شروع کر دیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 6 مہینے کے بعد جانا ہے، سال کے بعد جانا ہے، تو آپ اس میں آپ پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیں کہ بس سمجھو کہ میں نے کل کو جانا ہے تو میں آج ہی اپنی تیاری پکڑ لوں. تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس میں سیریس ہوتے ہیں. تو چلیے آج کے لیے اتنے کافی. اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا، میں دیکھتا ہوں لوگ میرے ولاگ دیکھتے ہیں لیکن یار ویڈیوز پہ
کمنٹس نہیں کرتے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تو اگر آج اچھی لگی تو اس پہ کمنٹ بھی کریں. کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ تو اگر آپ کو مزید اف یو نیڈ اینی ٹائپ آف انفارمیشن تو میں آپ کو آپ کے نام کے ساتھ آپ کو رپلائی کروں گا. تو چلیے ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب کے لیے اللہ حافظ.